बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, लेकिन स्टोरी बड़ी अहम है। ज़राए बता रहे हैं, देखें, मरियम नवाज़ साहबा मुसलसल 2 दिन से बार बार कह रही हैं कि पीटीआई के कुछ MNAs को गोलड़ा में एजेंसियों ने कंटेनर में रखा, इसलिए कि एतमाद का वोट दें आप प्राइम मिनिस्टर को। तो बात ये है, वो कौन से MNAs थे? बहुत सारे अब तो ज़राए बता रहे हैं, बहुत सारी बातें खुलने लग गई हैं कि वो कौन से MNAs थे, वो बताऊंगा जनाब। इससे पहले बातें बड़ी हैं। मैंने कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर जीत गए तो सियासत एक नया रुख अख्तियार करेगी। कर रही है या नहीं कर रही? नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा कि सियासत ने नया एक बहुत बड़ा एक अपसेट हुआ है सेनेट की इस सीट पर जो कौमी असम्बली से इस्लामाबाद से लड़ी जा रही थी। इसी तरह से अगर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं, फिर सियासत का एक और रुख होगा। अगर वो हार जाते हैं, फिर एक और रुख होगा। ये मेरी वीडियोस गवाह हैं, आप देख सकते हैं, वो मौजूद हैं मेरी वीडियोस। मैंने कहा था कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गए या उससे पहले सेनेट की सीट हार गए, तो आप देख लीजिएगा फिर पूरी की पूरी कंसंट्रेशन वही 26 मार्च वाले लॉन्ग मार्च पर होगी। आज लॉन्ग मार्च पे भी बात करेंगे, उसका भी अनाउंस हो गया है किस तरीके से होगा। इससे पहले कि मैं वो नाम बताऊं कि जिनका मरियम नवाज़ साहबा कह रही हैं कि वो कौन से 2 नाम हैं MNAs के और PTI के, जी हाँ, सुना था ना हमने कि जनाब अपोजिशन वाले कोशिश करते थे हुकूमत हमारे पास आ जाए, हुकूमत के कुछ MNAs खुफिया वोटिंग में हमारे हिस्से में वोट डाल दें। हुकूमत हमेशा से कोशिश करती है कि जनाब इस तरीके से कुछ अपोजिशन वाले हमारे हिस्से में आ जाएं, जैसे मुशर्रफ साहब ने को पैट्रियाट बना के इस तरीके से किया। ये पहली दफ़ा ही सुना है कि हुकूमत ने कोशिश की या हुकूमत की तरफ से एजेंसियों ने कोशिश की कि हुकूमत के MNA हुकूमत को एतमाद का वोट दे दें, हुकूमत के MNA प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट। इससे बड़ी बद एतमादी भला क्या हो सकती है? और उसके बाद आप उनको कंटेनर्स में बंद करें। अब तो खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं ना भाई, अब तो बहुत सारी चीज़ें। अब तो शेख रशीद साहब जो हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक धमाकेदार बयान दिया है, एक धमाकेदार बयान है उनका, बड़ा कड़ाकेदार बयान है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फरमाया जनाब कि वो 17 MNAs कि जिन्होंने हमसे धोखा किया, यानी सेनेट में जिन्होंने हमें इलेक्शन वोट नहीं दिया हफीज़ शेख साहब को, उनका वज़ीर आज़म साहब को पता चल गया है, ठीक, और वो हमसे टूटे हैं और वज़ीर आज़म साहब को उनके नामों का पता है। ये वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, हुकूमत के वज़ीर दाखिला, कि उनके नामों का पता है। और वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि उनमें से 13 ने, हमें यह भी पता है कि उनमें से 13 ने हमसे वो पैसे पकड़े हैं, जिससे भी पकड़े हैं। अब वो जरदारी साहब का कह रहे हैं कि उनसे पकड़े हैं, बहरहाल जिससे ये वज़ीर दाखिला साहब के बकौल कि उनमें से 13 ने तो पैसे पकड़े हैं, 17 हमसे टूटे हैं। अब उनको कहा गया कि जनाब आप तो फिर उन्हीं से आपने एतमाद का वोट लिया, उन्हीं की आपने मिन्नतें की, उन्हीं को आपने माफ़ किया, उन्हीं को आपने वो एक तरह से गिट्टे गोडे पकड़े कि जी आप हमें अल्लाह का नाम माने, एतमाद का वोट दे दें और आप माफ़ हैं, ठीक। तो शेख साहब फरमाते हैं कि जनाब अगर हम उन 17 या 20 लोगों को निकाल देते तो हुकूमत ख़त्म हो जाती। तो बड़ा सच बोला है जनाब, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि कहाँ गई अखलाकियात? अगर आपके बकौल किसी ने पैसे दिए हैं तो जिन्होंने लिए हैं वो भी बराबर के उतने ही मुजरिम हैं। तो फिर आप जिनके नाम जानते हैं उन 17 के, तो फिर अगर आप अखलाकियात की इतनी बुलंदियों पर खड़े हैं तो उन 17 को निकालें। हुकूमत जाती हो तो जाए, पता चल जाएगा, हर कोई कहेगा। आप आज तक क्रेडिट लेते हैं ना कि हमने 2018 में अपने बंदे निकाले थे, शक व शुबा की बुनियाद पे कि वो बिके हैं, और वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वो 2018 था। मार्च 2018 में इलेक्शन हुआ था, मई 2018 में तो असम्बली टूट गई थी। वो सिर्फ 1-1.5 महीने की गेम थी। हवा ऐसी चली हुई थी, आपको मालूम था हवा किन्हों ने चलाई हुई थी, वही जो लहरों का रुख तब्दील करते रहते हैं, उन्होंने आपके हक में हवा चलाई हुई थी। पूरी अदलिया से लेकर पनामा खेलते खेलते बीच में से इकामा निकल आया था। पूरे के पूरा मीडिया आपकी फेवर में था, पूरा कंट्रोल टावर आपकी फेवर में था, सब कुछ इसी तरीके से चल रहा था।
2 مہینے کے بعد وہ اسمبلیاں ٹوٹ جانی تھیں، ان 1.5-2 مہینے میں آپ نے ان بندوں کو نکالا، اس کے بعد جس کو بھی آپ دیتے ٹکٹ تو وہ تو صرف 2 مہینے کی گیم تھی نا کہ آپ نے ان کو پارٹی سے نکالا یا جو کچھ بھی کیا، ٹھیک؟ اب نکالیں نا، اب پتہ چلتا ہے کہ اب جب آپ نکالیں گے اور ان کے ایم این اے شپ ختم کریں یا ان کو استعفیٰ دلوائیں یا جس طریقے سے بھی وہ ہو، آپ ان کو پارٹی سے نکالیں یا ان کو وہ نکل کے وہ ریزائن کر کے دوسری طرف بیٹھ جائیں گے یا اسمبلی الیکشن لڑ کے آ جائیں گے، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ہوتی ہے شفافیت، یہ ہوتا ہے کوئی کام، یہ بات ہے نا جناب، ٹھیک؟ آ جائیں جناب کہ وہ کون سے ایم این ایز تھے کہ کیا ہوتا رہا۔ بہت سارے تو یہ ہے نا جناب کہ داور صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ جناب وہ کون سے بندے تھے، 178 تھے ہی نہیں، کون سے جو ان الیکٹڈ کو مشیر وغیرہ یہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے اس کے باوجود بھی آپ اغوا کرتے رہے، پھر بھی باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ بندے آپ کے پاس پورے نہیں تھے، اور آپ کے بہت سارے ذرائع یہ بھی کچھ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ خواتین بھی تھیں جن کو لایا گیا اس طریقے سے، خواتین ممبران کے اور جو نہیں آئیں اور ان کی جگہ پر جن کو بھی، تو وہ چونکہ ماسک تھا منہ پہ تو وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا، پھر اس کو چھوڑ دیجئے۔ میں اب وہ نام بتانے لگا ہوں کہ جو ذرائع وہ نام بتا رہے ہیں جناب کہ جن کو، پہلے تو یہ ہے کہ اب حالات یہ ہیں، اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کو لایا گیا پارلیمنٹ لاجز میں لا کے جناب ان پہ پہرا بٹھایا گیا، کہا گیا کہ کنٹرول ٹاور کے، اب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب والا بیان اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ جناب کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس طرح کا نیوٹرل تھا، یا اب وہ نیوٹرل ہے یا آگے نیوٹرل رہتا ہے یا نہیں رہتا، یا وہ پہلے نیوٹرل تھا اور پھر اس کے بعد جناب اعتماد والے ووٹ میں ان کی کوئی اپنی پلاننگ تھی، یہ بہت سارے سوالات ہیں نا۔ اب آگے وہ نیوٹرل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ہارتے ہیں تو پھر ایک نیا رخ ہو جائے گا۔ اب حکومت کو بھی ایک تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، ایم کے ایم نے، اتحادی نے، وہ ڈپٹی چیئرمین مانگ رہے ہیں۔ اب جناب آ جائیں تو جناب جس طریقے سے جو ایم این ایز تو کہا گیا کہ پہرا صرف پی ٹی آئی کے ایم این ایز پہ دیا گیا، یعنی اتحادیوں کو کوئی کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اتحادی تو پکے کھڑے تھے، ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی کے ایم این ایز پہ اپنے ایم این ایز نہیں دینا چاہ رہے تھے، تو بس بات اعتمادی تو ہو گئی نا۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ خود پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے ہی، وہ نہیں خان صاحب کو ووٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں اعتماد کا ووٹ دینا چاہ رہے تھے، تو بس اس سے بڑی بد اعتمادی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا میں یوں سمجھ لیں کہ نان کانفیڈنس، یا اس سے بڑا جو ہے نا بد اعتمادی کیا ہو سکتی ہے کہ ان پہ اعتماد ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یا نو کانفیڈنس کیا ہو سکتا ہے؟ ان میں سے جناب ایک صاحب ہیں، اچھا پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ نمبر تو تمام کے آف کرا دیے گئے، وہ بلاک ہو گئے یا آف کرا دیے گئے، یا وہاں جیمر رکھے گئے، یا جو کچھ بھی ہوا، وہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو جناب یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ صاحبان آئے، چودھری سرور صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، گورنر صاحب کا، کہ جو آئے پتہ نہیں وہ کس حیثیت میں آئے ان ایم این ایز کی حاضری لگوانے کے لیے، اور بار بار جناب دروازے کھٹکھٹا کے ناک کر کے چیک کیا جاتا رہا کہ کہیں کوئی کھڑکی توڑ کے کہیں کوئی پھلانگ تو نہیں گیا۔ یہی ہوتا ہوگا نا، دروازوں پہ اور گیلریوں میں تو کنٹرول ٹاور کے بندے کھڑے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جھانکتے رہے بار بار کہ رات کو پوری رات ان بیچاروں کو سونے نہیں دیا۔ ان میں سے 2 ایم این ایز ایسے ہیں کہ ایک کا نام آیا ہے جناب چودھری شوکت علی بھٹی، ٹھیک ہے، چودھری شوکت علی بھٹی، یہ میں نے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے لکھی، جو ذرائع نے بتایا تو ان کا نمبر ہے پارلیمنٹ میں A304 پارلیمنٹ لاجز، ٹھیک ہے جی، اور ان کا حلقہ ہے NA87 حافظ آباد 1، ٹھیک۔ ایک صاحب یہ ہیں، یہ اب آپ کو میں نے بتا دیا، جو بہت سارے لوگ ہیں وہ فوٹو دیکھ کے بھی پہچان سکتے ہیں، بہت سارا وہ ان کو بھی، اچھا وہ میں اس کے بعد بتاتا ہوں کہ وہاں لے جایا گیا تو کیا کہا گیا۔ اس کے بعد جناب ذرائع بتا رہے ہیں کہ دوسرا نام ہے جناب نواب شیر صاحب، ٹھیک ہے، ان کا جو نمبر ہے پارلیمنٹ کا وہ ہے C107 پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد، اور یہ ہیں جناب منتخب ہوئے ہیں، یہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے اور یہ بھی پی ٹی آئی کے، NA102 فیصل آباد 2۔ اچھا اب ان کو جو ہے نا وہاں لے جایا گیا،
گولڑا میں 2 کنٹینروں میں رکھا گیا، الگ الگ تفتیش کی گئی، ذرائع کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس طریقے سے ذرائع سے ہی تو پتہ چلا نا مریم نواز صاحبہ کو نا، یا انہوں نے خود بتایا کہ ڈیفینیٹلی تو وہ اسی طریقے سے ہوگا، اور خود بہت ساروں کو بتایا، ہمیں بھی وہاں سے پتہ چلا کہ جناب خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اچھا ان سے پوچھا گیا کہ بار بار ان کو ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مینٹلی ٹارچر کیا گیا، پوری رات ان کو تنگ کیا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی سے کیوں ملاقات کی، اور کس کس نے ملاقات کی، کیا طریقہ اختیار کیا گیا، آپ نے پیسے لیے یا نہیں لیے، لیے تو کتنے لیے، تو مطلب بار بار ان کو جو ہے نا اس طریقے سے۔ اچھا اسی طرح سے شیخ صاحب بھی خود انٹرویوز میں مان چکے ہیں کہ ہمارے کو 3 بندے مسنگ تھے، بڑا شور شرابہ ہوا کہ جناب وہ کدھر گئے، تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ لائے گئے یا نہیں لائے گئے، یا جس طریقے سے بھی پورا کیا یا جو بھی ہوا انہوں نے ریئیکٹ کیا، وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک یا اس الیکشن سے پہلے یا ٹکٹ کے وقت یا اسمبلی کی تحلیل ہونے کے وقت وہ سامنے بھی آ جائیں اور وہ آ کے بتا بھی دیں۔ یہ دونوں ایم این ایز میں نے آپ کو بتایا ہے، NA87 اور NA102 یعنی حافظ آباد اور فیصل آباد کے یہ دونوں ایم این ایز ہیں، ان کا یہ وہ جن کو مریم نواز صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ وہ 2۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جناب کنٹرول ٹاور اب تک نیوٹرل ہے، اب پتہ نہیں ان کا اب تک سے کیا مراد تھی، کہ ان کے اس سینٹ کے الیکشن تک یا ڈسکا کے الیکشن تک وغیرہ، تو اس سے مراد تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں نا کہ پھر اپوزیشن والے یا تو خود، کیونکہ ہم تو ان کا بیان آگے بڑھا کے تذکرہ اور تبصرہ کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم تو پولیٹیشن کا نا، تو یا تو اپوزیشن والے خود کوئی مصلحت آمیزی کے تحت یہ بیان دے رہے تھے، یا وہ بالکل ہی فارغ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کون نیوٹرل ہے۔ وہ بات وہی ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام میں طلال چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل ہیں تو وہ نیوٹرل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنا طریقہ کار بدلا تھا۔ سرکار آپ کے اپنے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ نیوٹرل تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ پتہ نہیں ڈسکا میں نیوٹرل تھے یا نہیں تھے، یا ان کو جس نے وہاں سے کیا، کیونکہ پتہ تو چل گیا نا، پتہ تو جن ایم این ایز کو لے کے گئے پتہ چل گیا، اسی طرح سے جو 20 کو وہاں لے کے گئے الیکشن کے عملے کو، پتہ نہیں ان میں بھی کنٹرول ٹاور تھا یا کنٹرول ٹاور کے علاوہ کوئی سول ایجنسی تھی یا کون تھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر بالفرض یہاں پہ اس چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 12 مارچ والے جو فرائیڈے کو ہو رہا ہے، اگر اس میں بالفرض کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 12 مارچ کو جو الیکشن ہو رہا ہے، اگر اس میں یوسف رضا گیلانی کی ہار ہو جاتی ہے تو بہت سخت ترین ایک لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف، اور دھرنا بھی لمبا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا، پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ پی ڈی ایم کے اندر ہے وہ پٹ جائے گا، جو باقی بیانیہ نواز شریف صاحب، کیونکہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کسی مصلحت کے تحت چپ ہیں، وہ ان کو وہ بار بار زرداری صاحب ان کو کہہ رہے تھے جناب آپ دیکھیں تو صحیح، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم لانگ مارچ کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم استعفے دینے کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم آرام سے اطمینان سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یوسف رضا گیلانی اگر وہ جیت جاتے ہیں تو لانگ مارچ تو پھر بھی ہوگا، یہ بات پکی ہے، لیکن اس لانگ مارچ میں ہو سکتا ہے کہ دھرنا اتنا زیادہ پرولانگ نہ ہو، کیونکہ وہ پھر اس کے بعد ان کی ایک اور فتح ہوگی نا، اس کے بعد پتہ نہیں انہوں نے پنجاب کی طرف رخ کرنا ہے، یا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اسی پلان کا حصہ ہو اور انہوں نے اسپیکر کے اگینسٹ جو ہے نا عدم اعتماد لا کے رخ کرنا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھنا ہے اس میں، تو یہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کی ہار ہوتی ہے، ایک بہت بڑی اہم بات، اور وہ یہ کہ اب پی ٹی آئی والے، جو میں اپنی متعدد ویڈیوز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے دوست اور حکومت جو اوپن بیلٹ کی فوائد بتا رہی تھی کچھ عرصہ پہلے، وہ فوائد بتا رہی تھی کہ جو اوپن بیلٹ ہوتا ہے، جو اس سے بڑی شفافیت ہوتی ہے، اس سے جمہوریت کی جیت ہوتی ہے، اس سے وہ بڑا اچھی بات ہوتی ہے کہ جس کے جو بندے وہ اسی کو ووٹ ڈالیں، وہ اوپن بیلٹ کا نا بڑے فائدے بتا رہی تھی حکومت۔ پی ٹی آئی اوپن بیلٹ کے حق میں ایک ترمیم بھی لے آئی تھی، پی ٹی آئی نے اوپن بیلٹ کے لیے آرڈیننس بھی جاری کیا تھا، اور وہ سپریم کورٹ بھی چلی گئی تھی، اور وہ ہر ٹاک شو میں آ کے اونچا اونچا چیختے تھے کہ جناب دیکھو یہ چور، یہ ڈاکو، یہ خریدنے کے چکر میں ہیں، اور ان کو چاہیے سیکرٹ بیلٹ، اوپن بیلٹ سے ووٹ ہونا چاہیے۔
میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں خود اوپن بیلٹ کے حق میں ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جناب دیکھو انہوں نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا کہ اوپن بیلٹ ہو، انہوں نے تو فلاں میں لکھا کہ اوپن بیلٹ ہو۔ اب جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، اب ان کو اوپن بیلٹ نہیں چاہیے، وہ چپ سادھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جناب ہم نے صادق سنجرانی صاحب کے لیے ایک بہت بڑی لابنگ کرنی ہے، اور ہم نے اگر صادق سنجرانی صاحب کو ملے تو وہاں ضمیر جاگ جائے گا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملے تو وہ بک گئے ہیں، اور جناب صادق سنجرانی صاحب کو ملے تو انہوں نے ضمیر کا فیصلہ کیا۔ اب ڈبل سٹینڈرڈ تو دیکھ لیں۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے کہ ایم کیو ایم اتحادی نے مانگ لیا ہے ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ، کہتے ہیں جناب ڈپٹی چیئرمین ہمیں دیں، نہیں تو ہم 12 مارچ کو اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اب یہ کون سی گیم ہے پتہ نہیں، کن کی گیم ہے، کہ بڑوں کی گیم ہے یا کوئی جن کو کہتے ہیں چوروں کی ان کی گیم ہے، یا کن کی گیم ہے، زرداری صاحب کی گیم ہے، یا کیا صورتحال کیا ہے کہ ایم کے ایم نے کہا ہے کہ جناب آپ ڈپٹی چیئرمین کا، ابھی چیئرمین کا اعلان ہوا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا، آج کی میٹنگ میں پی ڈی ایم نے بھی ڈپٹی چیئرمین کا اعلان ابھی تک نہیں کیا، تو یہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اور اگر ایم کے ایم کا نہیں بنایا جاتا ڈپٹی چیئرمین، انہوں نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی سے کسی کو ڈپٹی چیئرمین بنایا گیا، امیدوار نامزد کیا گیا، تو ایم کے ایم آزاد ہوگی اپنا فیصلہ کرنے میں۔ ایم کے ایم کے 3 سینیٹرز ہیں، یعنی ان کے ٹوٹل 5 تھے، جن میں سے 4 ریٹائر ہوئے، 2 دوبارہ واپس آ گئے ہیں، تو وہ جناب 3 سینیٹرز ان کے ہیں آلریڈی۔ اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو، آلریڈی جو اپوزیشن کے ہیں وہ 6 سینیٹر زیادہ ہیں، یعنی اپوزیشن کے اس وقت بن رہے ہیں 53 اور حکومت کے اتحادیوں کے بن رہے ہیں 47، ٹھیک ہے، تو 6 ووٹ تو یہاں سے بھی کم ہیں۔ تو حق تو یہ بنتا تھا جو شفافیت تھی جناب کہ ان کو کہتے ہیں جب ان کے تو ووٹ آلریڈی زیادہ ہیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب تو بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، لیکن نہیں، انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو کھڑا کیا ہے کہ ہو سکتا ہے سیکرٹ بیلٹ میں ہمارا داؤ لگ جائے۔ تو بھئی کل کو وہی شیخ رشید صاحب والی بات ہے کہ کل کو سیکرٹ بیلٹ ان کو سوٹ کرتا تھا، آج ہمیں سوٹ کرتا ہے، بس بتا دیا انہوں نے کہ وہ بھی سیاست کر رہے تھے اور آپ بھی سیاست کر رہے ہیں، تو آپ اتنے حاجی کیوں بنتے ہیں؟ آپ اتنے شفاف بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنے نیک پاک بننے کی ایکٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہیں انہوں نے بھی سیاست کی ہم بھی سیاست کریں، انہوں نے بھی خریداری کی ہم بھی خریداری کریں گے، تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا تو وہ بک گئے، اور جب سنجرانی صاحب کو ووٹ دیں گے تو وہ ضمیر پہ دیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں جناب نئی سامنے آئیں گی، بہت ساری سیاست نئی رخ اختیار کرے گی، ہارنے کی صورت میں بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی اور جیتنے کی صورت میں بھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، پھر اس سے آنورڈ پنجاب میں کیا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔